बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज यौम आशूरा है और पूरी दुनिया में उम्मत मुस्लिमा वाक़या करबला को याद कर रहे हैं और इसके साथ साथ गम हुसैन मना रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के मकासद क्या थे, असबाब क्या थे और वाक़या करबला हमारी ज़िंदगियाँ किस तरह से बदल सकता है, हमें क्या सबक देता है। इस वक्त मुसलमान कहाँ पर खड़ा है, मुसलमान को क्या करने की ज़रूरत है, इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मुख्तलिफ मकातबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जय्यद उलमा कराम हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे रहनुमाई हासिल करेंगे ताकि मेरी, आपकी, हम सब की रहनुमाई हो कि आज यौम आशूर पर हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी को तो याद करना है, लेकिन उसके साथ साथ इस कुर्बानी से हमें क्या दर्स लेना है और हमने अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से बदलना है। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना राग़िब नईमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। आज चूँकि यौम आशूरा है, वाक़या करबला की याद में तमाम मुसलमान इस दिन को एहतराम के साथ मना रहे हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि वाक़या करबला के असबाब क्या थे, हालात क्या थे, वाक़यात क्या थे, मामला इस हद तक कैसे पहुंचा कि वाक़या करबला पेश आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो आज का दिन यौम आशूर या आशूरा का दिन है, ये क्या है। लफ्ज़ आशूर अरबी ज़बान के लफ्ज़ अशरा से निकला है और अशरा का मतलब होता है 10। आशूरा या आशूर का माना है 10वां। यौम आशूरा का मतलब है 10वां दिन। और उर्फ़ आम में जब हम आशूर या आशूरा का माना तलाश करते हैं तो हमारे सामने यही बात आती है कि मुहर्रमुल हराम जो इस्लामी हिजरी साल का पहला महीना है, इसकी 10 तारीख़ को आशूरा कहा जाता है। अज़माने कदीम से हम मुख्तलिफ़ रवायात देखते हैं। यौम आशूर की अहमियत है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत यौम आशूर के दिन है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट से बाहर निकले, वो भी यौम आशूर का दिन है। इसी तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के लश्कर से निजात हासिल करते हैं तो वो भी यौम आशूर का दिन है, 10वीं मुहर्रम का दिन है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाते हैं हिजरत करके मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो मदीना मुनव्वरा के यहूदियों को आप रोज़े की हालत में 10 मुहर्रम को देखते हैं। पूछा, ये क्या माजरा है? तो बताया गया कि जनाब, हम इसलिए रोज़ा रखते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आज के दिन फ़िरौन के लश्कर से निजात मिली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा हक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे ज़्यादा है, और आपने हुक्म दिया सहाबा कराम को कि वो 10 मुहर्रम के दिन का रोज़ा रखें, और सहाबा कराम ने रोज़ा रखा। जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो फिर इस रोज़े की हैसियत नफल की है। और अगर देखा जाए, रवायात में आता है कि मुहर्रम के महीने का रोज़ा रमज़ान के महीने के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा अफजलियत और औला और मकाम व मर्तबे के एतबार से बेहतर है। तो 10 मुहर्रम का दिन ये आज़माना कदीम से ही और ख़ास तौर पे अम्बिया की तारीख़ में इंतहाई अहम और मुतबर्रिक दिन है। और फिर इस्लामी तारीख़ में ये दिन और ज़्यादा इसकी अहमियत दो चंद हो जाती है जब हम देखते हैं कि सैयद शुहदा हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 10 मुहर्रम को होती है। आपकी शहादत फिलफोर या यूँ कह लीजिए कि आनन फानन नहीं है, उसके पीछे एक पूरा तसलसल है मुख्तलिफ़ वाक़यात का, जिसमें सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम को
کوفہ کے لوگوں کی طرف سے خطوط لکھے جانے اور انہیں اس بات کی طرف بلانا کہ آپ کوفہ آئیں اور کوفہ میں آ کے ہماری باغ دور سنبھالیں. پھر آپ کا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف حج کے لیے جانا اور پھر حج کو موقوف کر کے کوفہ کی طرف روانگی. اور کوفہ کی طرف روانگی سے پہلے حضرت مسلم عقیل رضی اللہ تعالی عنہ انہیں کوفہ بھیجا جانا تھا کہ وہ وہاں کے حوالے سے اطلاعات دے سکے. پھر حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت، ان کے 2 چھوٹے بچوں کی شہادت کے واقعات ہیں. یہ سارے واقعات ایک دوسرا کے ساتھ پیوست ہیں جو کہ منتج ہوتے ہیں سید الشہداء امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے موقع پر. پھر آپ کا مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف نکلنا اور مختلف مراحل طے کرتے ہوئے آپ کا مقام کربلا تک پہنچنا. مقام کربلا تک پہنچ کے پھر آپ کا وہاں پہ قیام کرنے کا ارادہ کرنا اور پھر وہاں پہ آپ کا 3-4 دن کا قیام. اس کے بعد پھر یزیدی لشکر کے سپہ سالاروں کے ساتھ آپ کی براہ راست ملاقات اور ان کے ساتھ تبادلہ خیال، مکالمہ، جو کہ آخر کار اس چیز پہ منتج ہوتا ہے کہ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پیش کردہ شرائط یا پیش کردہ آپ کی طرف سے ممکنہ تجاویز تھیں ان کو کسی بھی جگہ پہ قبول نہیں کیا گیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا گیا، جس کے نتیجے میں آپ اور آپ کے خانوادے کے 72 نفوس کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر شہید کیا جاتا ہے اور آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو تہہ تہہ کیا جاتا ہے. یہ سارا کا سارا ماجرا اور معاملہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے اتنا المناک اور غمناک ہے کہ اس کی المناکی اور اس کا افسوس آج بھی اتنے عرصے گزرنے کے بعد بھی 61 ہجری کے بعد بھی دل کی گہرائیوں سے نکل نہیں پا رہا. جی اچھا مولانا صاحب، آج یوم عاشوراء کے موقع پر فلسفہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا کتنا ضروری ہے کہ وہ کون سے معاملات تھے کہ جس پر انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے بلکہ آگے بڑھ کر اپنا سر قلم کروا دیا. اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، یہ بیان فرما دیجیے. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے پیچھے فلسفہ بہت سادہ فلسفہ خیر و شر، 2 طاقتیں ہیں ازل سے، ایک خیر کی ہے اور ایک شر کی ہے. شر کی طاقت نے کوشش کرنی ہے خیر پہ غلبہ پانے کی اور خیر آخر کار پریویل کرتا ہے، چھا جاتا ہے. حق اور باطل کی یہ لڑائی چلی آ رہی ہے. باطل 100 بھیس بدل کے حق کے آگے آتا ہے اور حق پھر اپنے اصول پر، اپنے نظریات پہ ڈٹتا ہے اور اس ڈٹنے کے نتیجے میں کربلا جیسے واقعات منظر عام پہ آتے ہیں. حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کوئی خواہش نہیں تھی سربراہ بننے کی، آپ کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ آپ ریاست کی عنان کو سنبھالیں. حقیقت میں دیکھا جائے تو آپ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس وقت ریاست اسلامیہ کے سرکردہ افراد کس طریقے سے اسلام کے بنیادی اصولوں کی پامالی کر رہے ہیں. حلال کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. اس امر سے بخوبی آگاہ تھے اور سمجھ رہے تھے کہ کسی ایک کو تو اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرنی چاہیے. اور پھر جب آپ کو کوفہ کی طرف سے لوگوں نے بلایا تو آپ کا یہ خیال ہوا اور آپ نے یہ سمجھا کہ اب یہ موقع ہے کہ اس حلال اور حرام کی جو تفریق کو ختم کر دیا گیا ہے اس کو دوبارہ سے واضح کرنے کے لیے اور حلال کو حلال کے دائرہ کار میں اور حرام کو حرام کے دائرہ کار میں رکھنے کے لیے اب مجھے خروج کرنا ہے، مجھے آگے نکلنا ہے. امام عالی مقام نے اپنی شہادت اس نقطے کے اوپر مرکوز ہوتی ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کی کہ اے پروردگار، اے میرے خالق و مالک، اپنے نانا کے دین کی حفاظت کی خاطر مجھے
اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑ رہا ہے اور میں اسے دریغ نہیں کر رہا۔ وہ بنیادی اصول جو میرے نانا نے دیے، جنہیں خلفائے راشدین نے لے کر آگے چلایا، جو میرے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی دور حکومت میں لوگوں کو بتائے سمجھائے، آج اب وہ وقت آ رہا ہے اسی کے احیاء کے لیے ہمیں نکلنا ہے۔ اور پھر آپ احیاء کے لیے نکلیے۔ دیکھیے، جنگ اگر کرنا مقصود ہوتا تو آپ کے ساتھ اپنے خاندان کے 72 نفوس نہ ہوتے، آپ کے ساتھ تو لاؤ لشکر ہوتا، آپ کے ساتھ تو ایک جنب غفیر ہوتا، جو آپ کے ساتھ تو سپاہ کی پوری پلاٹونز ہوتی جو کہ آپ کے دائیں بائیں میمنہ میسرہ کی صورت میں اور وسط کی صورت میں آپ کے آگے پیچھے ہوتی۔ پھر آپ تو حقیقت میں غلبہ حق کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے بائیں طور نکلے کہ مجھے حق بات کہنی ہے، چاہے مجھے اس حق بات کہنے میں کتنی ہی زیادہ تکلیف اور مصائب کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور پھر آپ نے ان تمام تکالیف کو سہا، اپنے سامنے اپنے چھوٹے بچوں کو قربان ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے نوجوان بچوں کی شہادتوں کو دیکھا، آخر کار آپ نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی حالت سجدہ میں۔ مولانا صاحب، بظاہر جب ہم خیر و شر کی بات کرتے ہیں 61 ہجری کے یوم عاشوراء کے روز، تو بظاہر تو ایسا ہی لگا تھا کہ شاید باطل جیت گیا ہے، وہ جشن منا رہا تھا، لیکن اس کے بعد حالات بدلے اور آج تک حق کی بات ہو رہی ہے، آج تک اسلام زندہ ہے اس قربانی کی وجہ سے۔ بالکل، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے، وہ تمام کردار جو اس واقعے کے مرکزیہ کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ ابن زیاد کو دیکھ لیجئے، آپ یزید کو دیکھ لیجئے، آج کوئی ان کے نام پہ اپنا نام نہیں رکھتا، کوئی ان کی حمایت میں نہیں نکلتا، اور جو کوئی ان کی حمایت میں نکلتا ہے، پوری قوم، پورا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باطل کے ساتھ کھڑے ہونے والا فرد ہے۔ مجھے کوفہ میں اور مجھے کربلا میں ان مقدس نفوس کے مقامات کی زیارت کا موقع ملا، اور ان جگہوں کی اور ان مقامات کی زیارت کا موقع ملا جہاں پہ یہ واقعہ کربلا پیش آیا۔ کوفہ کی وہ مسجد جہاں پہ حضرت علی مقام کے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور کوفہ میں جو آپ کا قصر شاہانہ تھا، اس کے ساتھ ہی ابن زیاد کا محل بھی تھا۔ آج ابن زیاد کے محل کے کھنڈرات بولتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو بھی باطل ہوگا اور باطل کا ساتھ دے گا وہ کھنڈر بن جائے گا، اس کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ آج امام عالی مقام اپنے مقام کے اوپر موجود ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے جو انہیں مقام و مرتبہ عطا کیا وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آج کوئی تلاش کرے یزید کس جگہ پہ موجود ہے، کہاں پہ اس کی قبر ہے، تو کوئی رہنمائی کرنے والا، بتانے والا نہیں ملتا کہ یزید کی قبر کس گھڑے کے اندر ہے اور کہاں پہ اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ مولانا صاحب، جب ہم یوم عاشوراء کی بات کرتے ہیں، نواسہ رسول کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھیوں کی بات کرتے ہیں، صبر و استقامت کی جو انہوں نے مثال قائم کی ہے، آج کے مسلمان میں ہم صبر استقامت کس حد تک دیکھتے ہیں؟ مسلمانوں میں یقینی طور پہ آج کے دور میں صبر اور استقامت میں کمی ہے۔ ہم ان اعلیٰ اخلاقی صفات کے ساتھ اپنے آپ کو متصف نہیں کر پا رہے جو ایک صحیح مسلمان شخصیت کے کردار میں اخلاق کے اعتبار سے ہونی چاہیے، جس میں صبر سب سے اعلیٰ مقام پہ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ امام عالی مقام
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ صبر کرتے ہوئے پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بے حساب عطا فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے آپ کا نام تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے لکھا گیا. اور یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ جو بھی عظیمت کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عظیمت کے راستے پر چلنے کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. آج مسلمان پورے عالم پوری اقوام میں دیکھیے کہ کس درجے کے اوپر ہیں. کیٹیگرائز کر لیں اگر ہم ممالک کے اندر تو مسلمان تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر شمار کیا جاتے ہیں. مسلمانوں میں صبر کی وہ اعلیٰ صفت آج نہیں ہے جس کی بنا پر یہ آگے آنے والے ایام میں ترقی کے راستے پہ چڑھ سکیں. ترقی کے راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے, آپ کو حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا پڑتا ہے, آپ کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے, اور اس جد و جہد میں آپ کو صبر کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے. مسلمان آج صبر کی مشقت سے تہی دست و تہی دامہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو صبر کی اس حسین عادت پر عمل پیرا ہوئے بغیر آگے ترقی کے راستوں پر چلنا مجھے ممکن نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مولانا صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اور اتنی اہم گفتگو کرنے کے لیے کہ واقعہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کے لیے بہت سارے راستے, بہت سارے آسانیاں جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائیں, جو شریعت نے بتائیں, ان پر چلنے کے راستے اور ان پہ ڈٹ جانے کا راستہ دکھاتا ہے. مزید اس صورتحال پہ بات کریں گے ہم, یوم عاشوراء پر مزید بھی ہم بات کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب, اسلامک اسکالر ہیں. سر بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. یوم عاشوراء کا یہ ہمارا خاص پروگرام ہے. اسلام کی تاریخ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اور 10واں دن, آپ کس طرح سے اس کی اہمیت بیان کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, یوم عاشور کی خاص طور پہ فضیلت تو بہت پرانی ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزید اس کی وضاحت فرما دی اور مختلف واقعات بھی اس دن کو ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ یہود بھی روزہ رکھتے ہیں 10ویں دن کا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی آپ مکہ میں بھی اپنے ساتھیوں سمیت روزہ رکھتے تھے 10ویں دن کا, اور اس کا تعلق کسی شہادت سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ملتی ہے کہ مجھے یقین ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ 10ویں دن کا یعنی 10ویں کا روزہ رکھنے کی وجہ سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ پہلے سے اس کی عظمت فضیلت چل رہی ہے. اور پھر جب آپ نے یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے تو پوچھا یہ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ سے کہا گیا کہ یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اسی روز نجات عطا کی تھی, تو یوم تشکر کے طور پر انہوں نے اس کو منایا اور اس دن روزہ رکھا. کیونکہ ہم جو دین کو ماننے والے ہیں اور شریعت کو ماننے والے ہیں, ہم اپنی خوشی بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مناتے ہیں اور اس میں بھی وہی طریقے اختیار کریں گے جو شریعت نے جن کی اجازت دی ہے. لہذا آپ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ سے زیادہ قربت رکھتے ہیں اور ان سے زیادہ نسبت رکھتے ہیں, لہذا میں اگر حیات رہا, میں زندہ رہا, تو میں اگلے سال 9 اور 10 کا روزہ رکھوں گا. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے یعنی یہ آپ نے ان کو یا ان کا روزہ جو ہے وہ محسوس کیا 10ویں سال, اور 11واں سال آپ کو اس طرح سے نہیں ملا جس میں آپ روزہ رکھتے 9 اور 10 کا. روزہ آپ نے 10 کا ہی رکھا ہے. اور اس کے چونکہ جب آپ مدینہ میں تشریف لائے تو پہلے تو مکہ میں یہی روزہ رکھا جاتا تھا, اور مدینہ آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان جو ہے وہ اس کے روزے فرض کر دیے, لہذا اس کی نوبت اس طرح سے پہنچی. تو یہ عظمت اور فضیلت اس دن کی پہلے سے موجود ہے اور مختلف واقعات کی بنا پہ ہے, مختلف سابقہ جو انبیاء ہیں ان کے ساتھ ان کی فضیلتیں جڑی ہوئی ہیں. تو اس اعتبار سے اس دن کی اہمیت پہلے سے مسلمہ ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, فلسفہ شہادت, حضرت امام حسین کی قربانی, واقعہ کربلا, اس ساری صورتحال میں
کامیابی اور فتح کا جو تصور ہے اس کو واضح فرما دیجیے، اور اصل کامیابی ہے کیا ہمیں درس مل رہا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہر آدمی یہ سمجھتا ہے، اور ہم میں سے ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ اب مرنے کے مختلف مدارج ہیں، مختلف طریقے ہیں، مختلف کیفیات ہیں۔ جس موت کی خواہش کی جاتی ہے وہ شہادت کی موت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وہ جو انعام یافتہ طبقہ، ہم اپنی نمازوں میں ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے؟ تو قرآن مجید ہماری وضاحت کرتا ہے، ہماری رہنمائی کرتا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ جو چار طبقات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآن کی ہی تفسیر کے طور پر نازل فرمائے ہیں کہ یہ وہ چار لوگ ہیں یا چار طرح کے طبقات ہیں جو میرے ہاں انعام پانے والے ہیں۔ ان میں پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، دوسرا طبقہ جو ہے وہ صدیقین کا، ان کی تصدیق کرنے والے ان کے ساتھیوں کا ہے، تیسرا طبقہ انہی تصدیق کرنے والوں میں یا ان کے بعد آنے والے اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان دینے والے شہداء کا ہے، اور چوتھا طبقہ نیکوکار لوگوں کا ہے۔ شہید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بڑا واضح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شہید جب اس کا پہلا خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اور اس کی وضاحت اس کے بعد مزید اس حدیث میں ہوتی ہے کہ سوائے قرض کے اس کے باقی تمام گناہ اور تمام غلطیاں اسی ایک خون کے قطرے کے گرنے کے ساتھ ہی معاف کر دی جاتی ہیں۔ یہ اتنی عظمت کا مقام ہے، بلکہ بعض روایات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ شہید کو مرنے سے پہلے اس کا مقام دکھایا جاتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے کہ جنت میں اس کا مقام دکھایا جائے۔ اسی طرح بعض شہداء کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت جابر سے کہا کہ تمہارے والد، ان کے والد کو حضرت عبداللہ کو احد میں شہید کیا گیا اور ان کا مسلح کیا گیا، یعنی ان کے ناک کان کاٹ دیے گئے، تو وہ اپنے والد کی وفات پر بڑے غمزدہ تھے۔ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم غمزدہ کیوں ہو؟ تمہارا باپ ایسا آدمی ہے، ایسا شہید ہے جو اسی حالت میں اللہ کے سامنے پہنچا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بے حجاب اس سے ملاقات کی، یعنی اپنے پردوں کو ہٹا دیا ہے اور اس سے ملاقات کی ہے۔ لہذا شہادت تو بہت اعلیٰ مقام ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی تو جس بھی موت سے وہ اس دنیا سے جائیں وہ شہید کی موت ہی ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جو ہیں انہوں نے آپ کی زندگی میں بھی شہادتیں دی ہیں اور آپ کی زندگی کے بعد بھی شہادتیں دی ہیں، اور ہر ایک پسند کرتا تھا۔ جیسے آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید کیے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، حضرت حسن کو بھی زہر دیا گیا اور وہ بھی شہادت کی موت ہے، اور اسی طرح حضرت حسین جو ہے وہ بھی شہادت کی موت حاصل کرتے ہیں۔ تو شہادت کی موت اسلام کے ہاں تو بہت ہی محترم ہے، اور اس پر جو ہمیں دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے کہ جو آدمی شہید ہو گیا، جیسے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جب سر پہ وار کیا گیا تو جو پہلا لفظ ان کی زبان سے مبارک سے نکلا، انہوں نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں، آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کا کام کرتے، اللہ کی رضا کے کاموں میں کسی بھی وقت موت کا شکار ہو جائیں اور ہم پر کوئی حملہ ور حملہ کر دے، کوئی ہم پر بموں سے حملہ کر دے، گولیوں سے حملہ کر دے، اور ہم زندگی اللہ کی رضا والی گزار رہے ہوں اور یہ شہادت ہمیں مل جائے، تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ اور آج کا مسلمان آپ دیکھیں، ہمارے جو ساتھی ہیں، سپاہی ہیں، ہماری سرحدوں پہ کھڑے ہیں، وہ بھی شہادت کی موت لیے ہوئے، خواہش لیے ہوئے جاتے ہیں۔ تو یہ خواہش تو مسلمانوں پہلے دن سے ہے، اور اسی کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی سب سے بہادر خاندان تھا، آپ سب سے فرنٹ لائن پہ لڑنے والے لوگ تھے۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہادت کی وفات آپ کو حاصل ہوتی ہے اور آپ کے خاندان کو جس مظلومانہ انداز سے شہید کیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تو دلائل پہلے سے موجود ہیں کہ جو بھی شہید ہوا اور اللہ کے لیے شہید ہوا اور اس کے اعمال اس درجے کے ہوئے، تو انشاءاللہ وہ تو کامیاب ہوا۔ اس لیے کہ شہید تو عام آدمی جو ہے وہ شہید ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ تو آل رسول ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباط ہیں، ان کی اولاد ہیں، ان کے نواسے ہیں، اور ان کی شہادت کی خبر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے وحی کی بنیاد پر حضرت ام سلمہ کے گھر میں دے دی تھی، اور یہ خبر بتا دیا تھا۔ حضرت علی کو بھی بتایا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، حضرت عثمان کو بھی بتایا تا شہید کیا جائے گا، حضرت عمر کو بھی بتایا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا۔ تو یہ خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور رسول کے اور نبی کے اس پیشین گوئی تھی، اور اللہ کی خبر کی بنیاد پر یہ خبر آپ نے ان کو دی تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت مسلم امہ کہاں پر کھڑی ہے؟ کیا کیا چیلنجز درپیش ہیں؟ حل کیا ہے؟
دیکھیں، سب سے پہلی بات جو میں اس دن کے حوالے سے ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہر عظیم شہادت کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد کچھ فتنے آئے، لیکن وہ زمانہ اتنا اچھا تھا کہ وہ 10-12 سال فتنے حضرت عثمان کے زمانے میں بھی دبے رہے. حضرت عثمان کی شہادت ہوتی ہے تو فتنہ بہت بڑھ گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو جس طرح سے ٹیکل کیا، جس طرح سے سنبھالنے کی کوشش کی، وہ ان کے زمانے میں بھی کسی حد تک دبے رہے. اس کے بعد حضرت حسن نے صلح کر لی اور معاملہ 20 سال کے لیے سکون والا ہو گیا. لیکن پھر وہ فتنے جو ہیں وہ آل رسول کو شہید کرنے پر دوبارہ برپا کیے گئے، اور تب سے لے کے آج تک امت کے اندر افتراق، انتشار اور ایک فکری طور پر ایک دوسرے کی مخالفت اور عداوت کا ماحول پایا جاتا ہے. اور جو اس وقت حالات ہیں پوری دنیا کے، میں سمجھتا ہوں، دیکھیں جہاں تک شہادت کی بات ہے، شہادت کامیابی ہے، وہ کوئی ناکامی نہیں ہے جس پر ماتم کیا جائے، جس پر رویا پیٹا جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شرعی طور پر اس پہ منع فرمایا. آپ کا ارشاد گرامی صحیح حدیث آپ نے فرمایا، من لطم الخدود و شق الجیوب، اور جو آدمی اپنے چہرے پہ مارتا ہے، جو اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، جو اپنے جسم پہ اس طرح کے حالات کرتا ہے، وہ دعا بدعوى الجاہلیہ، اور وہ جاہلیت والی پکاریں بلند کرتا ہے، جیسے جاہلیت میں لوگ باقاعدہ طور پر کسی پر مل بیٹھ کر رویا کرتے تھے، ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرتا ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. شرعی تقاضا یہ ہے کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے سبق سیکھیں کہ امت کو جو لوگ افتراق کا شکار کرنا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اس میں عداوت کا ماحول چاہتے ہیں، تو کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر مکہ اور مدینہ میں ہی بیٹھ کر کوئی انتشار پسند آدمی ہوتے تو وہ وہیں اپنی فوج بنا کر، اس کے بعد اس کے حالات نے ثابت کر دیا کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، وہ بھی حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، اسماء کے بیٹے ہیں، لیکن اس کے بعد انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑی حکومت قائم کر لی. تو اگر حکومت قائم کرنا حضرت حسین کا مقصد ہوتا تو مکہ اور مدینہ زیادہ بہتر جگہ تھیں، اور وہاں بیٹھ کر وہ اس طرح کا ماحول بنا سکتے تھے. انہوں نے انتشار سے بچنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں بھی کسی طرح سے انتشار سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور بالخصوص ایسی عظیم شہادت کو اتنا متنازع بنا کر نہیں پیش کرنا چاہیے کہ جس کی بنا پر امت کے اندر اتنا اختلاف اور اتنا انتشار پھیلایا جائے کہ اس شہادت کی بنا پر وہ لوگ جو اس سے 50 سال پہلے فوت ہو گئے یا 50 سال پہلے شہید کر دیے گئے، ان خلفاء پر یا ان صحابہ پر بھی ہم زبان اپنی جو ہے اس کو دراز کریں. ہمیں چاہیے کہ ماحول کو یکسانیت کی طرف لے کے آئیں، اجتماعیت کی طرف لے کے آئیں، اتفاق کی طرف لے کے آئیں. ہم سب کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت مسلمہ ہے. جو شخص بھی ان کے لیے دل میں محبت نہیں رکھتا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، جو ان کی شہادت پر پریشان یا مغموم نہیں ہے وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. لیکن اس پر رسپونڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا ہم جو ہے وہ نوحہ کنا ہوں گے، یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کریں گے، اور خود اپنے لیے اس میں سے سبق ڈھونڈیں گے کہ جہاں ہمیں موقع ملے ہم بھی امت کو اتفاق کی طرف لے کے جائیں، چاہے اپنی جان پر ہی کھیلنا کیوں نہ پڑ جائے. ڈاکٹر صاحب، جب ہم اسلامک تاریخ کی بات کرتے ہیں، اس طرح کے کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں جن میں واقعہ کربلا خاص طور پر بڑا اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے. انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ان خاص واقعات سے مسلمانوں کو کیا سیکھنا ہے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس ضمن میں کہ یہ جو جھوٹ پر مبنی خبریں ہوتی ہیں ہمیں اس کی تصدیق کرنا چاہیے. پھر ہمیں صحیح سورس تک پہنچنا چاہیے. علم کا جو صحیح سورس ہے، اہل السنہ اور اہل التشیع جو ہیں یہاں پہ جس طرح سے اس سورسز پہ لڑائی ہے، اور جس ماحول میں ہم اس وقت پہنچ چکے ہیں، ہر سال پاکستان یا دیگر ممالک بھی اس آگ کو محسوس کرتے ہیں. آج بھی نہ تو پاکستان کے لوگ اس شہادت میں کسی ایک طرف لڑنے والے تھے، ظاہر ان کی محبت حضرت حسین کے ساتھ، تمام اہل سنت کی محبت حضرت حسین کے ساتھ ہے، اور اہل تشیع بھی یقیناً حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں. یہاں کے لوگوں کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور نہ اس زمانے کا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہی ہماری تربیت کی ہے کہ دیکھیں جو سابقہ زمانوں میں جو بھی ہوا وہ سیاسی بنیاد پہ ہوا، کسی مذہبی بنیاد پہ ہوا، کسی سازش کی وجہ سے ہوا، کسی نے ظلم کیا. تو مجھ سے اور آپ سے تو آج اس ظالم کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا، اور نہ ہی مظلوم کے بارے میں سوال ہوگا. ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کے لیے اپنے دل میں ہمدردی محسوس کرتے ہیں، اور اگر کوئی ظالم طے ہو جائے تو اس کے لیے اپنے دل میں ایک سختی محسوس کرتے ہیں، اس سے اپنے لا تعلق ہونے کا اعلان کرتے ہیں کہ حضرت حسین کے قاتلوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دے کر وہاں بلایا، ہم ان کو ان پر جو شرعی زبان ہے ہم ان پر لعنت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ملعونوں پر اور اپنے عذاب کو سخت کرے جنہوں
انہوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دے کر وہاں امت کے اندر ایسا فتنہ ڈال دیا کہ ان کو بلا کے آل رسول کو شہید کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لیکن سب سے بہترین رویہ وہ ہے جو حضرت زین العابدین حضرت علی بن حسین نے اختیار کیا کہ جب وہاں اکیلے بچے، اکیلے نوجوان جو کربلا سے واپس آئے اور واپس آ کر انہوں نے جب مدینہ میں زندگی گزاری تو وہ ہر طرح کے فتنے سے اپنے آپ کو دور کرنے والے ہوئے. انہوں نے اپنے رب کی عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ ان کو زین العابدین کہا گیا. ہمیں بھی فتنوں سے بچ جانا چاہیے، اور جہاں کہیں ہمارا کردار فتنے سے بچ کر لوگوں کی اصلاح وحدت کے لیے ہم کوئی کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر متی اللہ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، اور بہت ہی خوبصورت بات کہ جو ہمارے دین اسلام کے بنیادی تعلیمات ہیں ان پہ کسی طرح کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، اور وہی وہ تعلیمات ہیں جن کو اپنا کر ہم نہ صرف اپنی زندگی کو، اپنے تمام معاملات کو خوبصورت بنا سکتے ہیں بلکہ جو ہماری آخرت ہے اس کو بھی سنوار سکتے ہیں. میں واپس آتی ہوں ایک شارٹ بریک کے بعد. ناظرین، اسکائپ پر ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ساتھ علامہ ترابی صاحب موجود ہیں. آپ کو سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، جو کہ آج خاص طور پہ یوم عاشورہ کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے. سب سے پہلے سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے نواسۂ رسول نے خیر کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے اور خدا کے دین کے لیے اپنی جان قربان کی اور کسی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کیا، اس لازوال قربانی کی مثال تاریخ عالم میں تو نہیں ملتی، لیکن ہزاروں سال گزر جانے کے بعد آج بھی ہمیں واقعہ کربلا بہت سارے سبق دے رہا ہے. عرض یہ ہے کہ ماہ عشرہ محرم کے حوالے سے، بالخصوص عاشورہ کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے، کہ جناب حسین علیہ السلام کا کربلا میں آنا اور قربانی دینا یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے. ہمیں یہاں سے درس انسانیت ملتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا یہ قیام، استکبار، طاغوت، باطل کے سامنے ڈٹ جانا، یہ ہمیں درس دیتا ہے کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. بات یہ ہے کہ یہ واقعہ کربلا اچانک آنن فانن نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. نگاہ نبوت، نگاہ رسالت کی جتنی پشین گوئیاں ہیں آپ پڑھیں کتابوں میں، حسین کی زندگی حق کے لیے ہے، حسین کی زندگی صراط مستقیم کے لیے ہے، حسین کی زندگی بقائے انسانیت کے لیے ہے، حسین کی زندگی دین کی کامیابی کے لیے ہے، حسین کی زندگی شریعت رسول کو تا قیامت قائم رکھنے کے لیے ہے. زہرا کے لال نے جب دیکھا کہ دین خدا، شریعت مصطفیٰ، اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، خلافت سے ملوکیت کی طرف آ گیا نظام، شہنشاہیت اور ملوکیت آ گئی، انہوں نے اس دین کا احترام چھوڑ دیا، شریعت رسول کی پاسداری چھوڑ دی. تو پھر جناب حسین نے وہی کام کیا. اگر نبی اس زمانے میں زندہ ہوتے تو نبی بھی وہی کام. اب درس کیا ہے؟ حسین نے اپنی قلیل بھر فوج کو دیکھا جو جنگ کی نیت سے نہیں آئے تھے، لیکن وہ اس نیت سے آئے تھے کہ آج کی دنیا کو میں بتا دوں کہ شریعت رسول کیا ہے اور باغی کون ہے، اسلام کے پھیلانے والے کون ہے اور اسلام کو مٹانے والے کون ہے. یزید جس کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنایا گیا تھا، وہ سارا قصہ پڑھیں، آپ پڑھیں مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ.
آپ پڑھیں دوسرے علماء کو، اور وہ صاف لکھتے ہیں کہ یزید کو اپنی جگہ جانشین کرنا یہ اسلام کے لیے بہت بڑی بلا تھی، یہ فیصلہ اچھا نہیں تھا۔ یزید کی آج کیا تعریف کرنی ہے؟ کون تعریف کرتا ہے؟ یزید کو حسین علیہ السلام نے ایسے چھوڑ دیا کہ ایک دنیا کے لیے گالی بنا دیا، لعنت بنا دیا کہ یزید تیرے پاس اقتدار تھا، حکومت تھی، لیکن تو نے جب سے میرے نانا کے دین سے بغاوت کی، میرے نانا کے آئین سے بغاوت کی، شریعت محمد و آل محمد اسلامی سے بغاوت کی، تو یہ مت بھول کہ تو جو چاہے گا کر لے گا، تجھے روکنے والا نہیں ہے۔ میں تیرے سامنے سب دے رہا ہوں، میں سامنے کھڑا ہوں، یہ اللہ کا دین اور میرے نبی کی شریعت، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اس لیے میرے نانا نے مجھے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ کوئی پیار کی بات نہیں تھی، یہ ایک نظریہ تھا تا قیامت جو نبی اکرم کے فرمان میں پنہا ہے۔ غور کریں گے تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ چلے گا۔ اچھا سر، اگر یہ کہا جائے کہ فلسفہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہی ہے کہ نظام معاشرت کے لیے اگر آپ کو اپنی جان قربان کرنا پڑے، اگر آپ کو حق سچ کے راستے کے لیے ڈٹ جانا پڑے تو بھی آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا۔ مقصد شہادت حسین یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر تم حق پر ہو اور تھوڑے ہو تو اپنے تھوڑے ہونے کو کمزوری نہ سمجھنا۔ سچ کی فتح ہے، جھوٹ کی نہیں، حلال کی فتح ہے، حرام کی نہیں۔ جو مقصد بلند ہے اس کے سامنے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا خاندان، اپنے دوست، اپنے یار، اپنے اصحاب، اپنے انصار جان سے پیارے بھی دینے پڑ جائیں تو پیچھے نہ ہٹنا۔ قرآن کا فیصلہ ہے، فتح حق کی ہے۔ علامہ صاحب یہ بھی فرمائیے گا، کیونکہ ابھی ہم لوگ وبائی صورتحال میں ہیں، حالات ہم سب کے سامنے ہیں، کرونا کی صورتحال بھی ہے، تو ایسے میں آپ جیسے جید علماء کرام جو ہمارے ہیں وہ مجالس میں آنے والوں کو، جلوسوں میں شرکت کرنے والوں کو، عزاداروں کو کیا کیا ہدایت کرتے ہیں کہ غم حسین بھی منائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو معاشرتی طور پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس کو کس طرح سے نبھائیں؟ اسلام کا یہ فرمان ہے، نبیوں کے سلطان کا فرمان ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ جس طرح کہ یہ ایک نئی کرونا مرض آ گئی ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے لیے میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج آپ کے حوالے سے، دنیا ٹی وی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، جن لوگوں کو اس مرض کا شک ہے، مبتلا ہے، خدارا وہ پرہیز کریں۔ یہ ذکر حسین گھر میں بیٹھ کر بھی سن لیں، آپ کرنٹینہ میں بیٹھ کر، اللہ نے آپ کو اتنے وسائل دیے ہیں کہ آپ کربلا والوں کا حق باطل کا درس ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ کورونا ایک ایسی منافق موذی مرض ہے کہ جس کا پتہ نہیں چلتا۔ لہذا اگر آپ کو ہے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار ہے، یا ایسے جراثیم کورونا والے ہیں، تو آپ پر پرہیز کرنا واجب ہے، آپ پر پرہیز کرنا واجب ہے۔ کم از کم آپ خود ماسک پہنیں۔ جو احتیاطی تدبیریں ہمارے ڈاکٹروں نے، سائنسدانوں نے، معالجین نے محنت کر کے انسانیت کی بقا کے لیے بتایا ہے، آپ فاصلہ بھی رکھیں۔ 6 فٹ کا فاصلہ ہے، 3 فٹ کا ہے، آپ لوگوں سے ہاتھ ملانے سے بھی پرہیز کریں، سینیٹائزر کریں۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب، یہ ساری گفتگو تو ہم نے سنی، رہنمائی بھی آپ سے حاصل کی ہے۔ یوم عاشوراء کی اہمیت پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علامہ سید الرحمان سعید صاحب ہیں، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں، اصلاح معاشرہ پر، اسلامی تعلیمات پر مختلف اخبارات میں آرٹیکلز بھی لکھتے رہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ واقعہ کربلا پر اور شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر روشنی فرما دیجئے کہ یہ کیا واقعہ ہوا اور آج تک مسلمان اس دن کو منا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں شہادت ایک بہت بڑا تمغہ، بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو،
وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ جب امام حسین نے دیکھا کہ اسلام کے نظام سیاست میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو وہ میدان عمل میں اتر آئے اور اپنی جان قربان کر دی، لیکن وہ جو آنے والی ایک تباہی تھی اس کو روک دیا۔ حضرت امام حسین کی جو شان اور جو ان کی منقبت ہے وہ تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے نواسے ہیں، آپ کی صاحبزادی جگر فاطمہ جو ہے، آپ کا جو جگر ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، جن کو نساء اہل الجنہ کہا گیا، نساء العالمین کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، میں اہل بیت میں اپنی بیٹیوں میں سب سے زیادہ فاطمہ سے پیار کرتا ہوں اولاد میں، اور اولاد کی اولاد میں حسن و حسین کے ساتھ۔ تو یہ ان کے فضائل و مناقب تو واضح ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے دنیا کے پھول کہا، ان کے بارے میں کہا انہما ریحانتای من الدنیا، ان کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا، حسین منی وانا من الحسین کہا۔ تو اتنا بڑا منصب اور اتنا بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا، اور پھر شہادت کے تمغے سے جو ان کو سرفراز فرمایا۔ یقیناً امام حسین جو ہیں ان کی جو تعلیمات وہ یہی ہیں کہ سچ کے لیے، حق کے لیے ڈٹ جاؤ، اگر کہیں پہ بگاڑ آ رہا ہے تو کسی بھی صورت میں آپ اس کو برداشت نہ کرو۔ آپ یہ دیکھ لیں ان کی تعلیمات یہ ہیں، اور مجھے بڑا افسوس سے آج کہنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کا ایک بچپن ہے، آپ کی ولادت ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کی پرورش ہے، اور پھر اس طرح آپ کو تاریخ نے، ایک تو وہ ظلم ہے جو کربلا میں امام حسین اور ان کے جو اعوان و انصار، ان کے عزیز و اقارب کے اوپر ہوا، اور ایک وہ ظلم ہے جو ان کی 57 سالہ جو زندگی ہے اس کے جو مختلف پہلو ہیں وہ امت کے سامنے نہیں رکھے جاتے۔ یعنی یہ چیز سامنے آتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلا کرتے تھے، وہاں پہ تعلیم و تربیت پرورش ہوئی، لیکن پھر ان کو ہم سیدھا کربلا میں لے جاتے ہیں اور جا کے جو شہید ہوئے ہم اس کا ایک منظر پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کا بچپن کہاں ہے، ان کا لڑکپن کہاں ہے، ان کی جوانی کہاں ہے، اور ان کا اسلام کے لیے جو واعظ و تبلیغ انہوں نے فرمائی، بہت سارے لوگ ان کی دعوت اسلام کے اوپر حلقہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس طرح پھر انہوں نے جو جہاد کیا، آخر ان کا وہ تاریخ کا حصہ وہ کہاں چلا گیا؟ یعنی افریقہ کے جب مارکا افریقہ ہوا اس کے اندر وہ شجاعت کے ساتھ لڑتے ہیں، طرابلس میں لڑتے ہیں، تمیسا میں لڑتے ہیں، قومس میں لڑتے ہیں، جرجان میں لڑتے ہیں، نہاون میں لڑتے ہیں۔ یعنی بہت ساری ایسی جنگیں تھیں جن کے اندر ان کی شجاعت سامنے کھل کے آتی ہے۔ یعنی ان کا وہ دور سیدنا صدیق اکبر کا جو صدیقی دور ہے، فاروقی دور ہے، عثمانی دور ہے، حیدری دور ہے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جو دور ہے، یہ ان کے جو ادوار کی ساری جو چیزیں ہیں، یعنی ان کا تقوی کیسا تھا، ان کا زہد کیسا تھا، ان کی شب بیداری کیسی تھی، ان کی تواضع انکساری کیسی تھی، اور ان کا لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، ان کی تجارت کیسی تھی، وہ کس طرح لوگوں میں صدقہ خیرات کرتے، اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنی باندیوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا تھا، ایسے وہ ایک آقا کیسے آقا تھے، وہ ایسے مجاہد کیسے مجاہد تھے۔ تو یہ ان کی جو زندگی کے مختلف جو پہلو ہیں، ان تمام پہلوؤں پہ میں سمجھتا ہوں ائمہ کرام کو منبر و محراب کو اپنا احسن کردار ادا کرنا چاہیے کہ ان کی جو 57 سالہ جو زندگی ہے، ان کی جو سیرت طیبہ ہے، امت کے سامنے وہ پیش کرنی چاہیے، تاکہ ان کی جو شخصیت ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ کا عکس ہیں وہ حضرت امام حسین ہیں، لوگوں کو یہ بات بتائی جائے۔ علامہ صاحب، اسلامی تعلیمات کو اپنے معاشرے میں عام کرنے کے لیے، اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے دنیاوی معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے واقعہ کربلا سے اور شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس حد تک رہنمائی لی جا سکتی ہے، کس طرح سے لی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے معاشرے کے جو آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو سربراہ ہیں، اس سارے واقعہ میں امام حسین جو ہیں ایز اے سربراہ ہیں، ان کے جو بچے ہیں آپ گویا سمجھ لیں ان کی رایا ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص حکمران ہے اور اس سے قیامت کے دن اس کی رایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ حضرت امام حسین جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیسا کردار ادا کیا؟
انہوں نے کیسا اپنے بچوں کو، بھتیجوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کیسا سبق پڑھایا. بچوں نے جو ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کی جو تعلیمات تھیں ان کے اوپر اس طرح وہ عمل پیرا ہوئے کہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے. اور اس میں جو خواتین کا کردار ہے وہ سیدہ جو زینب ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ان کی سیرت کو دیکھ لیں، جو امام حسین کی بہن ہیں. اس بہن کا جو کردار ہے اور ان کا جو خطبہ ہے کربلا میں، اور آج بھی نہج البلاغہ، اہل سنت، اہل تشیع کی کتابوں میں ان کے خطبات ہمیں ملتے ہیں. اچھا، ان کی تعلیمات سے یعنی سب سے بڑی بات آپ یوں دیکھیں کہ انہوں نے شریعت جو تھی اس کی اتباع کی، پردے کو چاک نہیں کیا. یعنی اس کربلا کے میدان کے اندر آ کر بھی جو سادات کی گھر والیاں تھیں انہوں نے پردے کا اہتمام کیا. گویا یہ ایک میسج اور پیغام تھا کہ تم نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ تم حالت جنگ میں ہو، حالت امن میں ہو، تمہارے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، اس کا حکم ہی ہونا چاہیے. حضرت امام حسین نے، ان کے بچوں نے اور ان کی جو گھر والیاں، جو ان کی بہن اور جتنے بھی ان کی خواتین تھیں، ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہی آگے رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ہی آگے رکھا. میں سمجھتا ہوں ان کی سیرت طیبہ میں ہم یہ دیکھیں امام حسین کا کردار کیا تھا. ہمارے جوانوں کو، ہمارے بڑوں کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے نوجوان کو وہی کردار جو وہاں پہ حضرت امام زین العابدین جو تھے علیہ رحمہ، جو ان کا کردار تھا، اور اس طرح جو دیگر تھے، یعنی شہداء میں ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، یہ سارے نام ان کے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں. ان کا جو نوجوانوں کا کردار ہے وہ دیکھنا ہے. اور اسی طرح ان کی جو بہنیں ہیں، خواتین جو ہیں، ان کا جو کردار، ہمیں اس کو رول ماڈل کے طور پر دیکھنا ہے اپنی معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اس کی سوسائٹی کے لیے. علامہ صاحب، ہر سال محرم الحرام پہلے 10 دن خاص طور پر بہت احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ منائے جاتے ہیں. مختلف مکاتبہ فکر کے جو ہمارے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے انداز میں محبت کا، عقیدت کا، احترام کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد تبدیلی کیا آ رہی ہے؟ عاشورہ منانے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کی کتاب میں یہ جو 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. ان میں محرم الحرام کا مہینہ بھی حرمت والا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ حرمت والے مہینے میں، محرم الحرام میں چوری نہیں کرتے تھے، ڈکیتی نہیں کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے، قتل و غارت گری نہیں ہوتی تھی. یعنی یہ بہت سارے ایسے جو برے عمل ہیں، جو کبھی اعمال ہیں، وہ لوگ چھوڑ جاتے تھے کہ محرم الحرام ہے. اچھا، جب اسلام آ گیا تو اسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو محرم الحرام ہمیں میسج اور پیغام دے رہا ہے وہ یہی دے رہا ہے، آپ نے سود نہیں کھانا، آپ نے شراب نہیں پینی، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے سچ بول کے سودا بیچنا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. یعنی آپ نے معاشرے کی اصلاح میں حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے، اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد میں والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں. تو ہمیں اسی بات کا حکم اور درس دیا جا رہا ہے کہ صلہ رحمی جو ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو اچھا سلوک ہے آپ نے وہ کرنا ہے. محرم الحرام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو چیزیں ہمارے دین میں حرام ہیں ہم ان کی حرمت کا خیال کریں، اور ہمیں جس چیز کا سبق اور درس دیا جا رہا ہے ہم امام حسین کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں. علامہ صاحب، جب ہم حضرت حسین کی بات کرتے ہیں اور واقعہ کربلا کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں. شخصی آزادی کا ہمیں سبق ملتا ہے کہ کسی کو روکا نہیں گیا، کسی کو زبردستی نہیں کی گئی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کہ وہ میدان کربلا میں رہیں اور جنگ کریں، بلکہ سب کو اجازت دی گئی کہ جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے. سربراہ کے طور پہ بہترین سربراہ ہونے کا انہوں نے کردار نبھایا کہ اپنے ساتھیوں سے پہلے وہ خود آگے ہو گئے. دیکھیں جی، اس میں جو امام حسین کا کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً وہ اہل حق اور صاحب استقامت تھے، لیکن انہوں نے استقامت کے ساتھ ساتھ صبر و رضا کا بھی جو ہمیں سبق اور درس دیا ہے. جب وہ مدینہ سے چلتے ہیں، مکہ سے چلتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور بہت سارے ایسے ان کے چاہنے والے ایسے تھے، عزیز و اقارب تھے، جو انہیں روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، اگر جانا ہی ہے تو خواتین اور بچوں کو ساتھ نہ لے جائیں. لیکن امام حسین نے کہا کہ میں عزم کر چکا ہوں اور مسلم بن عقیل کو بھیج چکا ہوں اور وہاں سے پیغام آ چکا ہے. اصل میں سمجھتا ہوں
کہ جو کوفہ کی طرف سے آنے والے وفود تھے اور جو خطوط تھے جن کو بعد میں آگ لگا دی گئی، خیموں کو جو آگ لگا دی گئی، ہمیں ان چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہے. اور وہ جو 3 شرائط تھیں اہل سنت اہل تشیع کی کتابوں میں موجود ہیں، مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے مدینہ جانے دو، یا کسی بارڈر پہ مجھے جانے دو، میں تمہارے ساتھ لڑنا نہیں چاہتا. آپ یہ دیکھیں وہ خون کے پیاسے ہیں. اور امام حسین کا جو درگزر ہے آپ دیکھیں اس میدان کے اندر، یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر گئے تھے، وہ ڈرنے والے تو ہیں نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوں اور وہ ڈر جائیں؟ ڈرنے والے نہیں تھے، وہ استقامت کے پہاڑ تھے. ہمیں سبق اور درس یہی دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں امام حسین نے نماز کو نہیں چھوڑا، امام حسین نے قرآن کو نہیں چھوڑا، امام حسین نے حق کو نہیں چھوڑا، امام حسین نے واضح و نصیحت کو نہیں چھوڑا. آپ حیران ہوں گے کہ کربلا کے میدان کے اندر بھی آ کر انہیں حقوق العباد کا درس دے رہے ہیں، یعنی اپنی جان جو ہے وہ ہتھیلی کے اوپر رکھ کر. تو آج ہم پھر کیسے حسینی ہیں کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے؟ ہم کیسے حسینی ہیں کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ حضرت حسین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب وہ شہید ہوئے ہیں تو وہاں پہ پہرا دیا. حضرت عثمان نے بھی آخری وقت میں قرآن کو نہیں چھوڑا، حضرت حسین نے بھی قرآن کو نہیں چھوڑا. حضرت علی المرتضیٰ نے کوفہ کی جامع مسجد صبح شہید ہوتے ہیں، نماز کے لیے نکلے ہیں نا، تو نماز کو نہیں چھوڑا. اور حضرت حسین نے بھی نماز کو نہیں چھوڑا. باپ کا کردار، چچا کا کردار. اور یہاں پر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، دونوں کا ہمیں ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. اور اہل بیت کے بارے میں کہا کہ یہ سفینہ نوح ہیں. فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے. آپ مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن سے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ. اور امام حسین کے ساتھ اگر ہم محبت کا دم برتے ہیں تو پھر ہمیں حسینی کردار ادا کرتے ہوئے ظلم نہیں کرنا، تشدد نہیں کرنا، عدم برداشت جو ہے آج جو معاشرے میں پایا جا رہا ہے. امام حسین کی تعلیمات یہی ہیں، حق ضرور کہیں، سچ ضرور کہیں، لیکن حق اور سچ کے ساتھ ساتھ آپ صبر، آپ استقامت، آپ رضا. ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں کہ امام حسین جو تھے یہ مجاہد بھی تھے اور بہت بڑے قرآن کے قاری تھے، بہت بڑے قرآن کے عالم تھے، بڑے مبلغ تھے، فقہ کے مبلغ تھے، حدیث کے مبلغ تھے. آپ اندازہ کیجئے کہ بچپن میں ہی ان کی علم و فقاہت کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص نے ان کے جو والد معظم تھے حضرت علی المرتضیٰ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا کہ امیر المومنین آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب کس کو رکھتے تھے، پسند کس کو کرتے تھے؟ تو کہا ابا جی اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں. تو کہا بیٹے ضرور. تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے جس کا اخلاق اچھا ہوتا تھا. تو ہمیں اخلاق کی طرف توجہ دینی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا، اس سائل نے پوچھا کہ جی عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا العاقل من عقل لسانہ الا عن ذکر اللہ. جو خاموش رہے وہ عقل مند ہے. اگر وہ بولے اللہ کا ذکر کرے، اگر وہ بولے حق بات کہے، اگر وہ بولے خیر اور بلائی کی بات کرے. اور اسلام بھی ہمیں یہی کہتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. حسینی پیغام اور میسج یہی ہے کہ آپ سچی بات کہیں، سچی بات کے ساتھ آپ خیر و بلائی جو ہے اس عمل کے اندر اپنا آپ جتنا ہو سکے خیر کا کوئی بھی پہلو ہے آپ اس کا حصہ بنیں اور برائی کے ہر پہلو سے آپ بچ جائیں. یہی حسینی جو میسج اور پیغام ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ناظرین، آج کے پروگرام ٹاپ سٹوری میں ہم نے یوم عاشورہ کے مناسبت سے ہی اسپیشل پروگرام کیا ہے اور علماء کرام کی رائے آپ تک پہنچائی ہے کہ 10 محرم الحرام پر جو واقعہ کربلا پیش آیا اس میں ہماری زندگی کے لیے بہت ساری راہیں متعین کی اور ہمیں بتایا کہ ہم نے حق سچ کے لیے، خیر کے لیے کسی طرح کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا ہے. نواسہ رسول نے قربانی پیش کر کے پوری امت مسلمہ کے لیے ایک راستہ دے دیا کہ جہاں پر حق و باطل کی بات ہوگی، چاہے باطل کتنا بھی مضبوط ہو لیکن ہمیشہ سچ کی جیت ہوگی، ہمیشہ حق کی جیت ہوگی. تو اس لیے میں آپ سے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی روزمرہ زندگی میں کوشش کیجیے کہ آپ کی وجہ سے کسی مسلمان کو، کسی دوسرے انسان کو کوئی پریشانی نہ ہو. اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.